9 मई की GHQ हमला केस में बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी की अदालत में दौरान समाअत SHO थाना आर्य बाजार ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडयाला जेल में ही करने की हिदायत। 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत अदालत में हाजिर हुए। बानी PTI को जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिकंदर बशीर और PTI के वकील शाह फैसल अदमान खेल अदालत में पेश हुए। तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया बैरिस्टर अली गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर रास्ते में हैं। अदालत ने कहा वो आ जाएं, फिर केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले हम भी अपना जवाब जमा कराएंगे। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा आप अभी जवाब जमा करा लें। मुल्क भर में कागजात मुस्तरद या मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समातें जारी हैं। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार की इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शहबाज शरीफ को NA 132 लाहौर और कराची 242 से क्लीन चिट मिल गई। शानदाना गुलजार जुल्फिकार मिर्जा के बेटों और आबिद शेर अली भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने शेर अफजल मरवत के NA 32 से कागजात दुरुस्त करार दे दिए। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस वकार अहमद ने अपील मंजूर की। फवाद चौधरी की NA 60 और 61 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला महफूज किया। फवाद चौधरी कहाँ हैं, उनको पेश किया जाए, जज की जानिब से पूछा गया। चौधरी अब्दुल अजीज फवाद चौधरी को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश कर दिया गया। वकील फैसल फरीद फवाद चौधरी को यहां लेकर आए तो फिर वापस क्यों ले गए? चौधरी अब्दुल अजीज जो जज हैं उनकी जानिब से कहा गया पता चला है कि फवाद चौधरी को यहां से वापस लेकर चले गए हैं, अभी यहां लेकर आए तो फिर कहां वापस ले गए, ये क्या ड्रामा चल रहा है? जज की जानिब से इस्तफसार किया गया। गलती से फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले गए हैं, जज चौधरी अब्दुल अजीज की जानिब से कहा गया। पुरअमन एहतजाज करने वाली शरीफ खातून को जेलों में डाल देंगे तो इसका मतलब है शराफत जेलों के अंदर चली गई। तो बाहर कौन है? जिनको धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है सारे गुनाह माफ किए जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने बड़े गुस्से में कहा था आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जब आप शरीफ लोगों को दहशतगर्द डाल दें तो इसका मतलब शराफत अंदर चली गई है जेलों में और बाहर बदमाश खड़े। आपने शरीफ औरतों को घरों से निकली हुई जिन्होंने सिर्फ एहतजाज अपना पुरअमन एहतजाज किया था, आप उनको जेलों के अंदर भर देंगे तो इसका मतलब शराफत जेलों के अंदर है। तो बाहर कौन है? जिनको आजकल कोर्ट धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है, जिनकी सारे गुनाह माफ किए जा रहे हैं। मीडिया पर खबरें ये चल रही थी कि इमरान खान ने धमकियां दी हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को। खान साहब ने सही कह रहे हैं कि बड़े गुस्से में कहा था कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 इसलिए लगना चाहिए कि जो आपने अहद किया था आप इलेक्शन करवाएं और उनके ऊपर ये ड्यूटी थी आइन के मुताबिक जो वो पूरी नहीं कर रहे तो इसका मतलब है जो आइन के ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। आपको पता ना पाकिस्तान का आर्टिकल 6 उसके ऊपर है। हमारा भाई अगर जेल में हम तो उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, बाकी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं। उन्होंने ऐसे अजीम लीडर के लिए उन लोगों ने क्या करना। ड्रामे की सीरीज चल रही है, इसकी स्क्रिप्ट भी आपको पता है क्या है? आपको पता है कि आजकल ये फैसला करते हैं कि देखो मेरे खिलाफ जो भी खड़े उसको अंदर कर दो, ये अंदर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं इसको मेरे खिलाफ इसको नाहल कर दो, उसको नाहल कर देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है। 3 दिन पहले बानी PTI ने जेल में बैठकर इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। क्या इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ FIR की दरख्वास्त दी? नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि आज भी बानी PTI के लिए वही काम हो रहा है जैसे 2011 में हो रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो ने तो पाकिस्तान के लिए सर्व किया। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर नवाज शरीफ ने बना के दिखाया। इमरान खान ने अपने 4 सालों में कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि सहूलतकारी आज भी मौजूद है। 3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां दी तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ
کوئی مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی، جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی ہدایت اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینے کی دینے کی دھمکیاں دیتا ہے اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. یہ کیسا لیول پلئنگ فیلڈ ہے؟ کل کا فیصلہ ایک لیول پلئنگ فیلڈ ہمارے لیے ایک پہلا قدم ہے. ہمارے نیب نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پہ 6 ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. عدالت نے زلفی بخاری، فرحت شہزادی، مرزا شہزاد اکبر اور دیگر کے اثاثے منجمد کرنے کا بھی حکم دیا. 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں کی. عدالت نے حکم دیا اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کے منجمد ہونے کے ساتھ ملزمان کے نام، رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کی جائیں. تمام ملزمان پہلے ہی اشتہاری ہیں. نیب ایگزیکٹو بورڈ نے کرپشن کے 6 کیسز بند کرنے کی منظوری دے دی. چیئرمین نیب کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ میں کیے گئے فیصلوں کے مطابق نواز شریف اور خاندان کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں نیب تحقیقات بند کرنے کی منظوری دی گئی. آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سی ڈی اے افسران کے خلاف پاک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی اور وفاقی افسران کے خلاف من پسند افراد کو بھرتی کرنے کی انکوائریاں بھی بند کر دی گئیں. شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی گئی. پیپلز پارٹی وہ اونٹ ہے جس طرف بیٹھے گا ادھر حکومت بنے گی. بلاول بھٹو کا AIY نیوز کو خصوصی انٹرویو پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم سب کی خواہش ہوگی کہ قومی اتحادی حکومت بنے. الیکشن لڑ رہا ہوں تو خواہش ہوگی وزیر اعظم بنوں. حیران ہوں نون لیگ نے اب تک انتخابی مہم شروع نہیں کی. بلاول بھٹو کہتے ہیں سائفر کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی نے عوام کو بے وقوف بنایا، سیکیورٹی معاملات پر سمجھوتا کیا. ذوالفقار علی بھٹو کی راولپنڈی میں تقریب بالکل مختلف معاملہ تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے تو کہا تھا قومی راز میرے ساتھ قبر میں جائیں گے. میں کنڈیم کروں کہ ہمارا پاکستان کا کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ، پاکستان کا ڈپلومیٹک کمیونیکیشن وہ خان صاحب کے پاس کیا بطور وزیر اعظم. آپ نہیں چاہتے کہ میں اس میں بات کروں؟ میں وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا اہمیت ہے پاکستان کا سیکیورٹی اور پاکستان کا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پنڈی کی تقریر یاد ہے آپ کو؟ There was no confidential document. My grandfather never compromised the national security that of was the Pakistan. reason what happened. Never compromised the national security of Pakistan. Whether he said in his own court trial that I know many secrets that I will take to my grave. There's no parallel. What Khan Sahib has done, he's tried to make a fool of the nation by taking out of context a classified document of the Pakistani government. Does he think we're a fool? Every single cipher, the copy of that cipher is on record. ایک گم ہو گیا، وہ عمران خان کا کاپی تھا. جس دن وہ گرفتار ہوتا ہے اگلا دن یہ انٹرنیشنلی چھپ جاتا ہے. ڈیرہ بگٹی میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پنڈال میں کارکنان، مختلف قبائل کے افراد بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں. جلسے کا آغاز دوپہر 2 بجے ہوگا. سابق صدر آصف علی زرداری خطاب کریں گے. مزید جانتے ہیں جہاں وسیر سے. موجود ہوں ڈیرہ بگٹی کے تحصیل بکھڑ میں. یہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں وہ موجود ہیں. جلسہ گاہ اس وقت کافی حد تک بھر چکا ہے. مختلف قبائل جو ہیں وہ موجود ہیں. 2 بجے تقریباً اس وقت جلسے کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور 2:15 بجے تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری مختلف قبائل ہیں ان کا لہو بھی گرمائیں گے، خطاب بھی کریں گے. اس وقت میرے ساتھ کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے پرجوش ہیں. انشاءاللہ پی پی کی حمایت کرتے ہیں. حد انداز سے بلوچوں کا ہزاروں کی تعداد سے پی پی کی امداد کریں گے. مرتبہ انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو بن گیا، زرداری بنے گا. کافی پرجوش اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری بنیں گے. اس جلسہ گاہ میں 15,000 سے زائد جو کرسیاں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں اور ابھی بھی جو کارکنان ان کی کافی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں موجود ہے. جی. اور فواد چودھری کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن حکام کو کوئی دھمکی نہیں دی. بانی پی ٹی آئی نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وقت پر الیکشن نہ کرانے پر آرٹیکل 6 لگے گا. ممبر الیکشن کمیشن سندھ سے متعلق کہا آپ کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے. فواد چودھری نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا اس سے متعصب الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا. میرے کاغذات 2 اکاؤنٹ کو جواز بنا کر مسترد کیے گئے.
NA 242 کے علاوہ MQM اور نون لیگ کی کمیٹیوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے NA 242 پر فیصلہ آئندہ 48 گھنٹوں میں کیا جائے گا. نون لیگ NA 229, 230 اور 239 پر امیدوار کھڑے کرے گی. MQM NA 231 سے الیکشن لڑے گی. میرپور خاص، نواب شاہ اور سکر کی قومی اسمبلی نشستوں پر نون لیگ اور صوبائی نشستوں پر MQM الیکشن لڑے گی. نون لیگی رہنما رانا مشہود کہتے ہیں الیکشن سے بھاگنے والی جماعتیں شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کرانا چاہتی تھی. یہاں کے نام نہاد رہنما پنجاب جا کر کہتے ہیں پنجاب کو سندھ جیسا بنائیں گے تو عوام ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. 8 فروری کو شیر پورے پاکستان سے دھاڑے گا. جس کو خود عدالتوں نے مجرم قرار دیا اسے قانون سازی کر کے نااہل سے اہل کر دیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں قوم جانتی ہے کون اہل ہے اور کون نااہل. فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے. آئے روز انتخابات کے انعقاد پر سوال اٹھا دیے جاتے ہیں. شاہکار دیکھ لیا کہ جس کو خود عدالتوں نے مجرم قرار دیا ان کے لیے خاص قسم سے قانون سازی کر کے پاس کر دیا گیا ہے کہ وہ نااہل سے اہل ہو گئے. قوم جانتی ہے کہ کون اہل ہے اور کون نااہل ہے. یہ لوگ اگر اہل ہوتے تو آج پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا. یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ مجرم کے اسٹیٹس کے آدمی کو بادشاہ سلامت بنا کر ایئرپورٹ سے ہی اس کے حق میں عدالتی کاروائی شروع ہو جائے اور بالآخر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے. اس پہ ریویو ہونا چاہیے. کل جو کچھ ہوا ہے کیا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں نے انصاف ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ روزانہ ایک سوال پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ انتخاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سینٹ میں قرارداد پیش کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا. یہ کاروائی کس کے ایما پر ڈالی گئی؟ کون سی پارٹی ہے جس کو خطرہ ہے کہ اگر عوام کے سامنے جائیں گے تو انہیں ووٹ نہیں پڑیں گے؟ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کم ہو جس کے نتیجے میں نتیجے بدلنا آسان ہو جائے. جتنی بھی سازشیں ہوں اس الیکشن کو وقت پہ ہونا چاہیے. اہم خبر دیں گے آپ کو. 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کے اسکینڈل کے احتساب عدالت میں سماعت ہوئی. اشتہاری ملزم فرحت شہزادی شہزاد اکبر کی جائیداد کی تفصیلات پر رپورٹ پیش کی گئی. فرحت شہزادی کے مہڑا نور اسلام آباد میں 100 اور 40 کنال کی اراضی منجمد کرنے کا حکم دیا گیا. فرحت شہزادی کے لاہور اسلام آباد میں 7 مختلف پلاٹس کی ملکیت منجمد کرنے کا حکم دیا گیا. احتساب عدالت نے فرحت شہزادی کی 22 لگژری گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا. فرحت شہزادی پاکستانی، امریکی، برطانوی کرنسی کے 29 اکاؤنٹس کی مالک ہیں. رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے. احتساب عدالت نے فرحت شہزادی کے 29 بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا جبکہ مرزا شہزاد اکبر کا لاہور کا کمرشل پلاٹ منجمد کرنے کا حکم دیا. خبر ہے کراچی سے علاقہ لیاقت آباد. یہاں انڈر پاس میں گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. مقتول کی شناخت شکیل شیخ کے نام سے ہوئی جو نجی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا. مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. کی پارکنگ میں موجود ہوں جہاں کچھ دیر قبل لیاقت آباد میں فائرنگ کے بعد یہاں پر اس گاڑی کو پہنچایا گیا جس کے اوپر گولیوں کے 3 نشان ہیں. ایک گولی اس شیشے پر لگی ہوئی ہے، دوسری گولی یہاں پر ہے اور تیسری جو پچھلے دروازے کی جانب ہے. اور مقتول شکیل شیخ جس کا نام ہے اس کو سینے پر ایک گولی لگی ہے جس سے وہ جاں بحق ہوا. شہدائے حق انڈر پاس کے اندر گاڑی کو روک کر ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں دیکھا جا رہا ہے کہ معاملہ ہے کیا اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی چھینا جھپٹی کا واقعہ بھی اس میں پیش نہیں آیا. تو پولیس کی جانب سے اس واقعے کی مکمل جو تحقیقات ہے وہ کی جا رہی ہے. جی اہم خبر دیں گے آپ کو. پرویز الہی، مونس الہی اور کیسا الہی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اپیلیٹ ٹرائبیونل کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا. امیدواران نے NA 64 اور 59 گجرات PP 32 اور 34 سے کاغذات جمع کرائے. موقف اپنایا گیا. مونس الہی کے وکیل نے کہا کہ اسپین میں پاکستانی ایمبیسی نے مونس کے ساتھ تعاون نہیں کیا. انہوں نے مزید کہا کہ مونس الہی کے کاغذات ایک دوست کے ذریعے دستخط کر کے بھجوائے گئے ہیں. مونس الہی عدالت سے اشتہاری ہیں جسے چھپایا گیا. الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا. ایڈوکیٹ شہزاد شوکت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تمام اعتراضات پٹیشن کے ہیں. ٹرائبیونل کے سامنے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ایشو ہے. اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری جاری ہے. خان یونس میں بمباری میں مزید 15 فلسطینی شہید ہو گئے. ایک اور صحافی فرائض ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا. شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی. مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا. امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا میں صدر جو بائیڈن کی انتخابی تقریب کے خطاب کے دوران فلسطین کے حق میں نعرے لگ گئے. جو بائیڈن نے کہا، میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، اسرائیل سے بات کر رہا ہوں کہ وہ غزہ سے نکلے. اس پر شرکاء نے کہا اگر واقعی فلسطینیوں کا دکھ ہے تو جنگ فوری بند کروائیں.
لاہور لیے چلیں گے. آپ کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور منسٹر ٹرانسپورٹ دونوں نے ہمت کی اور ایک امپاسبل ٹاسک کو پاسبل بنایا اور آج الحمدللہ یہ ای رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ کی یہ جو دوسرے انیشیٹوز ہیں جو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ اس ٹائم لاہور دنیا کا سب سے پولوٹیڈ شہر ہے اور ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. میں فخر سے اور خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں لیڈنگ رول ہمارا بینک آف پنجاب ادا کر رہا ہے. جس طرح ظفر مسعود صاحب نے بولا بھی اور خود پریکٹیکلی کر رہے ہیں، یہ ایک مثالی قدم ہے کہ انٹرسٹ فری اسٹوڈنٹس کو ہم 10,000 موٹر بائکس دے رہے ہیں. اور آپ خود ہی سوچیں کہ چائنا جیسے ملک میں آپ کو کوئی موٹر بائک فیول والی نظر نہیں آتی اور اب آہستہ آہستہ گاڑیاں بھی جو ہیں ان کی کنورٹ ہوتی جا رہی ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اگر یہ تمام موٹر بائکس اگلے 3 سال میں چینج کر دیں گے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا شہر کتنا صاف ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک آپ کو ول چاہیے، ایک آپ کو عزم چاہیے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں اور آگے آنے والے وقت میں یہ 100% کنورٹ کرنا ہماری مجبوری ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے فیوچر جنریشن کو بچانا ہے، اپنی 10-10 سال کی زندگیاں کم نہیں کرنی ہے، تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہمیں ان سارے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اب ایک اور چیز جو آج میں نے الیکٹرک رکشاز دیکھے، ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے رکشاز تھے، ڈیفرنٹ کمپنیز نے بنائے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ پہلا رکشہ جو ہے یہاں پہ کھڑا ہے جس کو لائسنس بھی مل گیا ہے. ابھی میں نے چیف سیکرٹری پنجاب اور بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ سے ابھی یہیں پہ آ کے بات کی ہے. تو ہم اس پولوشن کی ختم کرنے کے لیے ایک اور چیز آج اعلان کرنے لگے ہیں کہ ہم 10,000 ای رکشاز انٹرسٹ فری امیڈیٹلی لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.